खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। भांत भांत की बोलियां, फिर आज सोशल मीडिया है, हर शख्स आज़ाद है जो चाहे कहे, ये इसकी मैं हौसला शिक नहीं करूंगा और ये ज़रूर कहूंगा कि ये जंग है। जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, जंग में आग बरसती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि हमारी इस जंग की सतह क्या है। क्या सिर्फ हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद रखना चाहते हैं? हम छोटी मोटी कार्रवाई करके और बस यहां तक रखना चाहते हैं? इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम कश्मीर की सरजमीन आज़ाद करा सकेंगे? इसमें हम कुछ पेशरफ्त उसमें कर सकेंगे? ये सारी हिकमत अमली हुकूमत के ऐवानों में जहां बनती है, ये वही बता सकेंगे। और मैं हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा भी नहीं कर रहा कि आपकी जंगी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि जंग लड़ने वाला खुद अपनी जंग की हिकमत अमली उस वक्त के लिए खुद बनाया करता है। और उसमें अगर उसको अफशा किया जाए, उसको पब्लिक किया जाए, तो उसके नुकसानात भी हुआ करते हैं। लेकिन सियासी लेवल पर हम कहां खड़े हैं, हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थी, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था। हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था, हमें सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए था, हमें ईरान को एंगेज करना चाहिए था, हमें मुत्तहिदा अमारात को एंगेज करना चाहिए था, हमें अफगानिस्तान को भी एंगेज करना चाहिए था। हमने अपने पड़ोसी ममालिक में भी आज तक वो सफारती सरगर्मियां नहीं दिखाई हैं कि जो इन दिनों का हक है। तो इस हवाले से क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है, किस हद तक हैं, और पाकिस्तान की कौम को वो इस हवाले से किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं? कम अज़ कम मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान के इस वक्त तक मैं सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूं। जनाब स्पीकर, इस बात को भी वाशगाफ किया जाए कि जहां फिलिस्तीन में इसराइल जारहियत कर रहा है, आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, 60,000 तक फिलिस्तीनियों को वो कत्ल कर चुका है, गजा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, लोग बेघर हैं, कैंपों में जाते हैं तो वहां पर भी बमबारी। और आज शायद वजीर दिफा साहब हमें बेहतर बता सकेंगे कि क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद हनूद का इत्तेहाद, भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उसमें तफावत आता है तो फिर आम आदमी के अंदर सवालात पैदा होते हैं। ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनके पुष्ट पर खड़े हों। हरचंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उधर हुकूमत बैठी है तो इधर हिज़्ब इख्तलाफ है। माना ये कि हुकूमत की सोच और होती है, हिज़्ब इख्तलाफ की सोच और होती है, लेकिन आज हम मुल्क के लिए एक हैं, मुल्क की वहदत के लिए हम एक सफ हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट से गिले हैं, शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब वतन अजीज का सवाल आएगा तो वतन अजीज के मामले पर वो हमें अपने से आगे पाएंगे, पीछे नहीं देखेंगे। मौलाना साहब मैं यही सोचता हूं
کہ سوشل میڈیا ہو، ہمارے انفرادی طور پر بہت سے لوگ اس قسم کے کچھ پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے کہ وہ جنگ کو مذاق سمجھتے ہیں، فوج پر بڑا ناپسندیدہ قسم کا تبصرہ ان کا ہوتا ہے. ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اس پروپیگنڈے پر حکومت کو قدغن لگانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ملک کے اندر بھی امن و امان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی. اس کے لیے ہم کیا سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، کون سا ایسا حکمت عملی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ملک کے اندر کم از کم فوج کو جنگ سے نکالیں اور محاذ کی طرف ان کو متوجہ کریں تاکہ بھارت کی جارحیت کے مقابلے میں ملک کا دفاع ہو. ہم نے کیا جواب دیے ہیں اس کو آج تک ان کی جارحیت کے، ابھی تک قوم پر کوئی زیادہ واضح نہیں ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں ان کا کیا نقصان کیا ہے، اب تک قوم پر یہ باتیں واضح نہیں ہیں. تو ہمارے وزیر دفاع صاحب ماشاءاللہ اس وقت تشریف فرما ہیں، پیپلز پارٹی کے ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں، حکومت کے لوگ بھی آج موجود ہیں. کسی کو تو اپنا دکڑا کچھ سنانے کا مجھے موقع مل گیا، تو اس ایوان کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے. آج کے وقت میں بھرپور ہماری یہاں پر نمائندگی ہونی چاہیے، وزراء کی وہاں یہاں موجودگی ضروری ہوتی ہے. حکومت جو بات کرتی ہے آپ سے مخاطب ہوتی ہے، لیکن اس کا خطاب آپ کے واسطے سے ایوان کی طرف ہوتی ہے، حکومت کی طرف ہوتی ہے. اور اگر حکومت میں کوئی سننے والا ہی نہ ہو، کوئی ذمہ دار اس کو رسپانس کرنے والا نہ ہو، تو پھر ظاہر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس وقت ان تمام کمزوریوں سے بچنا چاہیے اور ایک طاقتور پاکستانی پارلیمنٹ کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. شکریہ. یہ آنریبل ایوان سے گزارش ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو اور بہت سارے نام ہیں، تو یہ 2 بجے ہم پھر اسمبلی ہوں گے اور یہ اجلاس کنٹینیو ہوگا. خواجہ صاحب 1 منٹ کے لیے اگر آپ بولنا چاہیں، ورنہ ہم نماز کا بریک کر لیں. یہ 2 وزیر اعظم وزیر خارجہ سارے بول گئے ہیں اور پہلے دن تو بزنس سسپینڈ کر کے صرف یہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں نہایت مختصر الفاظ میں جو مولانا نے فرمایا ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا تو معذرت خواہ ہوں، اس دن جب فلور آپ نے دیا مولانا کو، تو میں تو نماز پڑھنے کے لیے عصر کی گیا، واپس آیا تو مولانا احتجاج کر کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. بہرحال میں ان سے اپولوجائز کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے بینچوں پہ جو حاضری ہونی چاہیے تھی جب وہ خطاب کر رہے تھے وہ نہیں تھی. میں 2-3 چیزیں پرٹیننٹ ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں جن کا مینشن کیا ہے. جہاں تک سفارتی کوششوں کا تعلق ہے، ہم اس وقت میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ورتھ وائل رابطے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو بھائی ہیں گلف میں، عرب گلف میں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ 2 دن پہلے یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ ایک پورا دن جو ہے مختلف آپشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی. اسی طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا تقریباً یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر رابطہ ہے. چائنا کے ساتھ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر رابطہ ہے. اور ہمارا جو یو این مشن ہے وہ الحمدللہ سیکورٹی کونسل میں یا ادروائز جو ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے اور بڑا ایفیکٹولی جو ہے ہندوستان کے جو اس جارحانہ عزائم کا جو ہے نا وہ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے. لیکن بالکل مولانا نے صحیح فرمایا کہ ان سفارتی کوششوں کو اور زیادہ تیز کر کے ان کو ایفیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. آلریڈی اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی تک سوائے ہلکی پھلکی 1-2 ملکوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی حمایت کی ہے، باقی ساری دنیا یا نیوٹرل کھڑی ہے، اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں
وہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اس وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو ہے. اور ترکیہ اور چائنا اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈکلیئر کر کے پاکستان کی حمایت کر کے سامنے آ چکے ہیں. لیکن اس وقت ہندوستان کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف جو ہیں وہ بھی نہیں کھڑے جو ہے. اسرائیل ہے، اسرائیل کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ایک فطری امر ہے. وہ دونوں دشمن ہیں، اسلام دشمن ممالک ہیں. ان کی وہ اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، مسلمان ریاستوں کی دشمنی میں وہ اکٹھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ ان کی اصل شکل جو ہے یا ان کے عزائم جو ہے اس کو وہ سامنے ہمارے لے کے آتا ہے. جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے. وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ دین کے ساتھ بھی جو ہے آراستہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو وقت ضرورت جو ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کو شہری دفاع کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے جو ہے نا بالکل 100% استعمال کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری افواج جو ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر جس طرح بہادری کے ساتھ کنٹرول لائن پہ، بارڈر پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ تینوں جگہ جو ہے جس طرح مقابلہ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی دفاعی تاریخ میں اور اس خطے کی دفاعی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اپنے سے 7-8 گنا بڑا ملک جو ہے جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، ایئر فورس بڑی ہے، ہر لحاظ سے ان کی دفاعی قوت جو ہے ہم سے کئی گنا بڑی ہے، وہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور 5 جہاز ہم نے جو گرائے ہیں ان کے، یہ بھی ایک فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے. اور جو ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی کل کا جو ڈرون حملہ ہوا وہ ڈرون حملہ بیسیکلی ہماری جو لوکیشنز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا گیا. ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور اس لیے ان کو انٹرسیپٹ نہ کیا گیا تاکہ ہماری لوکیشنز جو ہیں وہ لیک نہ ہوں یا وہ لوکیٹ نہ ہوں. اور جب وہ ایک سیف لیمٹ پہ آئے تو ہم نے ان کو مار کرایا. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی اس صورتحال سے نمٹ کے جو اندرونی معاملات جو ہیں وہ ایک قومی اتفاق رائے سے ان سب کو ڈیل کیا جائے گا. میں پھر کہوں گا کہ پرسوں وزیر اعظم نے ایک واضح شگاف جو ہے اتحاد کا پیغام دیا. جو وزیر خارجہ نے بھی اپنی جو صورتحال جو ہے خارجہ فرنٹ کے اوپر، محاذ کے اوپر، اس کو بھی ایکسپلین کیا. اور جو اس وقت جاری اور ساری اجلاس ہے وہ اس بات کی سیریسنس کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا یہ ایوان جو ہے جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے وہ لگاتار کئی دن سے جو ہے اس صورتحال سے نبٹ رہا ہے. ان کو انفارم کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی لمحہ بلمحہ ہم انفارم کریں گے. اور کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی پوزیشن میں ہے، اور کارروائی جاری ہے، رات دن جاری ہے کارروائی جو ہے. اور میں میری کانسٹیچوئنسی جو ہے، اور یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں ارمغان سبحانی صاحب، اپنا چودھری یاسین اقبال صاحب، انواز صاحب، یہ ہماری کانسٹیچوئنسیز بارڈر پہ ہیں. ہمیں خود بذات خود پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے، پاکستانی افواج کتنی بہادری سے جو ہے ملک کا دفاع کر رہی ہیں. اور یہ قوم کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نپٹنے کے لیے ہم 100% نہیں 200% تیار ہیں، اور ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں. اور پاکستانی قوم کو جو ہے اطمینان ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کو جس طرح عزائم ان کے انڈیا کے عزائم تھے ان کو ملیہ میٹ کیا جا چکا ہے. اور وہاں پہ عوام کی، ان کے میڈیا کی، ان کی سیاسی پارٹیوں کی جس طرح حوصلے پست ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے پاکستان میں عوام کے، سیاسی قیادت کے
فوج کے اور تمام مکتبہ فکر کے حوصلے بھی جوان ہیں اور ان کو اپنی افواج پہ فخر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری قوم جو ہے افواج کے پیچھے جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور آئندہ چند دن آپ کو جو ہے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح اپنی سرزمین، ہماری افواج جو ہے اس کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی، نماز بریک ٹل 2